सफ़र का महीना आजमाइशों का महीना है। ये महीना खुद कुछ नहीं करता, लेकिन इसमें आजमाइशों के दरवाजे खुलते हैं और अल्लाह जिसे चाहे इन दरवाज़ों से गुजार देता है। यही वजह है कि बुजुर्ग कहा करते थे कि सफ़र में गलती नहीं आजी करो वरना पछताओगे। सफ़र के महीने में 5 काम भूल कर भी ना करना, वरना ऐसी मुसीबत में, ऐसी दलदल में, ऐसी भंवर में फंसोगे कि फिर खुद कुछ ना कर सकोगे। मुझे समझ नहीं आई कि यह सब कुछ कैसे हो गया, इसलिए सफ़र के महीने में ये 5 काम भूल कर भी ना करना। पहला काम ये है मोहतरम नाज़रीन और सामीन, सफ़र के महीने में कुछ काम अगर कर लिए जाएं तो ज़िंदगी ऐसी उलझती है कि बंदा खुद हैरान रह जाता है कि ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है। वो काम जब बाज़ाहिर मामूली लगते हैं मगर उनके असरात कई नस्लों तक जाते हैं। ऐसी आजमाइशें आती हैं कि हंसता खेलता घर उजड़ जाता है, रिज़्क़ का दरवाज़ा बंद हो जाता है और दुआएं आसमान तक पहुंचने से पहले ही पलट जाती हैं। आज की वीडियो में हम आपको इन 5 ख़तरनाक कामों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर सफ़र के महीने में भूल कर भी कर लिए गए तो फिर वापसी का रास्ता भी नज़र नहीं आता। ये एक ऐसी हकीकत है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, तो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना कि या अल्लाह हमें हिदायत अता फरमा, आमीन। मोहतरम सामीन, दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि आज का पैगाम उन लोगों के लिए है जो सफ़र के महीने को महज एक आम सा महीना समझकर अपनी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकालते हैं जो तकदीर को ललकारने के मुतरादिफ होते हैं। वो बेखौफ होकर कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं होता। वो ना एहतियात करते हैं और ना ही सदका देते हैं, ना दुआ मांगते हैं और ना दिल में अल्लाह का खौफ रखते हैं। ऐसे लोगों की ज़्यादा गरूर से भर जाती है और यही गरूर उनके ज़वाल की पहली सीढ़ी बन जाता है, क्योंकि सफ़र के महीने में जो शख्स मुझे कुछ नहीं होता कहकर गरूर भरी ज़ुबान बोलता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह से आजमाता है कि जहाँ वो सब कुछ खो बैठता है। वो अकल में, माल में, सियत में या इज़्ज़त में एक ऐसी गिरवट में आ जाता है कि वो कहता है, मुझे समझ ही नहीं आई कि यह सब कुछ कैसे हो गया। यह जुमला मुझे कुछ नहीं होता दरअसल इंसान की ज़ुबान से निकलने वाला एक निहायत ख़तरनाक चीज़ है। यह वो वक्त होता है जब इंसान अपनी नादानी में रब की कुदरत को भूल जाता है। वह समझता है कि दुनिया की मुसीबतें दूसरों के लिए हैं, वो महफूज है, वो ख़ास है, वो बच जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता कि यही ख्याल रब को नाराज़ कर देता है। ख़ास तौर पर सफ़र का महीना, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआओं, सदक़ात और एहतियात के साथ गुजारने की तालीम दी, इसमें गरूर भरी ज़ुबान बोलना तबाही का दरवाज़ा खोल देता है। मोहतरम नाज़रीन, हम सब ने अपने इर्द गिर्द ऐसे कई वाक़यात देखे होंगे जहाँ किसी ने यह कहकर एहतियात तुर्क कर दी, क्या होगा मुझे तो कुछ नहीं, और अगले ही लम्हे कोई हादसा, बीमारी या माली नुकसान ऐसा आया कि होश उड़ गए। माँ के हाथों से बेटे का कफन बांधना, भाई का कारोबार पल भर में तबाह होना, अचानक बेइज्जती, मुकदमे या रुसवाई, ये सब कुछ अचानक गैर मुतवक्के और शदीद होता है। और यही वो लम्हा होता है जब इंसान आंखें फैलाकर सिर्फ यही कहता है, मुझे समझ ही नहीं आई कि ये कैसे हो गया। ये अल्फाज सिर्फ इत्फाक नहीं होते, ये उस वक्त के आसार होते हैं जब रब किसी मगरूर दिल को ज़मीन पर गिरा देता है, ताकि वह समझ जाए कि हिफाजत सिर्फ एहतियात से नहीं, दुआ से, सदक़े से और अल्लाह की रज़ा से मिलती है। ख़ास तौर पर सफ़र के महीने में जब आजमाइश दीगर महीनों से बढ़कर होती है और वहाँ ये ज़ुबान मुझे कुछ नहीं होता सिर्फ अपने लिए आजमाइश को दावत देने वाली होती है। सफ़र के महीने में जो शख्स मुझे कुछ नहीं होता कहकर गरूर भरी ज़ुबान बोलता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह से आजमाता है जहाँ वो सब कुछ खो बैठता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हकीकत है, तल्ख़ और दर्दनाक हकीकत। अगर आज आप भी ख़ुद को महफूज गरूर की ज़ुबान से बोलते हैं तो ज़रा रुक जाइए। यह सफ़र का महीना है, ये वो वक्त है जब दिल की नरमी, ज़ुबान की आज़ी और आमाल की दुरुस्तगी ही आपकी रब की हिफाजत के साए में रखती है। दुआ कीजिए, सदका दीजिए और हमेशा के लिए अल्लाह में कुछ नहीं, सब कुछ तेरी रहम पर है, क्योंकि जो आज़ी के साथ चलता है अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। लेकिन जो कहे कि मुझे कुछ नहीं होता, वो आजमाइश में यूँ गिरता है कि सिर्फ यही कह पाता है, मुझे समझ ही नहीं आई ये कैसे हो गया। दूसरा काम जो सफ़र के महीने में नहीं करना चाहिए मोहतरम सामीन, बात सिर्फ इतनी सी है कि सफ़र का महीना आजमाइशों का महीना है। यह महीना खुद कुछ नहीं करता, लेकिन इसमें आजमाइशों के दरवाजे खुलते हैं और अल्लाह जिसे चाहे इन दरवाज़ों से गुजार देता है। यही वजह है कि बुजुर्ग कहा करते थे कि सफ़र के महीने में गलती नहीं आजी करो वरना पछताओगे। आज हम इसी महीने की एक ऐसी मुसीबत पर बात करेंगे जो हर घर में
چھپی بیٹھی ہے، لیکن جو وہ ظاہر ہوتی ہے تو سب کچھ لپیٹ کر لے جاتی ہے۔ وہ مصیبت ہے عورت کا روٹ کر بغیر کسی ظلم کے میکے چلے جانا۔ سفر کے مہینے میں جو عورت روٹ کر میکے چلی جائے بغیر کسی ظلم کے، صرف اپنی ضد یا نخرے کی بنیاد پر، تو وہ صرف شوہر کے گھر سے نہیں جا رہی ہوتی، بلکہ وہ اپنی قسمت کی دہلیز بھی چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو تقدیر کا رزق، سکون، اولاد کی برکت یا دعاؤں کا اثر اس گھر میں رکھا گیا ہوتا ہے، وہ سب پیچھے رہ جاتا ہے۔ سفر کے مہینے میں یہ حرکت وہ آگ بھڑکاتی ہے جو دلوں میں، رشتوں اور آنے والی نسلوں تک کو جلا دیتی ہے۔ اور پھر عورت کہتی ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ یاد رکھو، سفر کے مہینے میں جو عورت ضد میں آ کر کہتی ہے کہ میں اب وہاں واپس نہیں جاؤں گی، تو وہ صرف شوہر سے نہیں بلکہ اللہ کے اس امتحان سے منہ موڑتی ہے جس میں صبر کا بدلہ جنت ہوتا ہے۔ یہ مہینہ فیصلہ کن ہوتا ہے، اور جو لوگ اس مہینے میں رشتے توڑتے ہیں ان کے لیے تقدیر میں بند دروازے کھلتے ہی نہیں۔ سفر کا مہینہ تمہاری نیت کا امتحان لیتا ہے، اور جو عورت بغیر کسی ظلم کے فقط انا کے نام پر گھر چھوڑ دیتی ہے، اللہ اس کے راستوں کانٹوں سے بھر دیتا ہے۔ پھر چاہے وہ کتنا ہی روئے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، بس یہی کہتی رہتی ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ تم نے کبھی غور کیا کہ عورت جب گھر چھوڑتی ہے تو ساتھ کیا لے جاتی ہے؟ صرف چند کپڑے نہیں، وہ شوہر کی عزت، بچوں کی محبت، گھر کی برکت ساتھ لے جاتی ہے، اور جب واپس آتی ہے تو وہی کپڑے لاتی ہے، مگر وہ برکت، وہ محبت، وہ سکون کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ سفر کے مہینے میں ایسا قدم لینا ایسا ہی ہے جیسے خود کشتی کو طوفان میں دھکیل دینا، اور جب ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے تب پکار نکلتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ یہ بات سن لو، یاد رکھو اور دوسروں کو بھی بتاؤ۔ سفر کے مہینے میں روٹنا نہیں، ٹوٹنا نہیں، دور جانا نہیں۔ اس مہینے میں جو عورت صبر کر جائے اسے اللہ وہ مقام دیتا ہے جو شاید برسوں کی عبادت میں بھی نہ ملتا ہو۔ وہ جو عورت صرف اپنی انا کے نشے میں گھر چھوڑ جائے اسے پھر کئی سال لگ جاتے ہیں وہی مقام، وہی عزت، وہی محبت واپس حاصل کرنے میں۔ کبھی کبھی تو وہ لمحے، وہ رشتے، وہ لوگ ہمیشہ کے لیے چھن جاتے ہیں، اور پھر دل صرف ایک جملہ دہراتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ کیا آپ بھی یہ جملہ بولنا چاہتے ہیں، یا اس سے پہلے سنبھل جانا چاہتے ہیں؟ فیصلہ آج تمہارے ہاتھ میں ہے، تقدیر کل کا فیصلہ کرے گی، مگر یاد رکھو سفر کے مہینے میں جو عورت بغیر ظلم کے گھر چھوڑ جائے وہ اپنی تقدیر سے منہ موڑ لیتی ہے، اور جو عورت صبر کرے وہ اللہ کی خاص رحمتوں کی حقدار بن جاتی ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تیسرا کام جو کہ سفر کے مہینے میں نہیں کرنا، سفر کے مہینے میں یہ 5 کام بھول کر بھی نہ کرنا، ورنہ ایسی مصیبت میں، ایسے دلدل میں، ایسے بھنور میں پھنسو گے کہ پھر خود کہو گے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ اب یہی جملہ ان لوگوں کی زبان پر آتا ہے جو اس مہینے کو معمولی جان کر ظلم، زیادتی یا جادو جیسے مہلک گناہوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھتے ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو اپنی بغض بھری نظروں سے، حسد سے بھرے لہجوں سے، بدنیت ارادوں سے کسی کی زندگی اجیرن بنانے کے لیے جادو، بندش یا حسد کا سہارا لیتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ سفر کی ہوائیں صرف فضا میں نہیں بلکہ تقدیروں میں بھی گردش کرتی ہیں۔ اس مہینے کی ہوا جو تمہاری نیت کے ساتھ نکلتی ہے وہ اگر زہر بن جائے تو تم پر ہی پلٹ کر آتی ہے۔ تو تم کسی کے نصیب کو باندھنا چاہتے ہو، یاد رکھو سفر کا مہینہ نصیبوں کے فیصلے کو خود الٹ دیتا ہے۔ تم کسی کے رزق کو روکنے کی کوشش کرو گے، پھر وہی رزق تمہارے بچوں کے ہاتھ سے چھن جائے گا۔ تم کسی کا رشتہ توڑنے کے لیے تعویذ لکھو گے، اللہ تمہاری نسل میں وہ درد ڈال دے گا جو صدیوں تک چپکے ہوتا رہے گا۔ یہ صرف ایک بات نہیں، یہ صدیوں کا مشاہدہ ہے، اولیاء کی عبرت خیز داستانوں کا نچوڑ ہے، اور صدیقین کے زخم خوردہ دلوں کا قرب ہے۔ جو بندہ سفر کے مہینے میں حسد کا وار کرتا ہے وہ دراصل اپنی تقدیر کے خلاف تیر چلاتا ہے۔ یہ مہینہ زمین سے نہیں آسمان سے فیصلے لکھواتا ہے۔ تم اپنے ہاتھ سے کسی کو گرانے کی کوشش کرو گے، سن لو اسی مہینے میں تمہارے اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی جائے گی۔ پھر وہی شخص جو کل تک یہ سمجھتا تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا، وہی شخص اپنی بکھرتی ہوئی زندگی کے منظر پر یہ الفاظ دہراتا ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ سفر کے مہینے میں جو بھی جادو کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کے فیصلوں سے لڑتا ہے، اور اللہ جب بد دعا
پلٹے ہوئے الفاظ مال کو لوٹاتا ہے تو وہ سیدھا اس کے ہاتھ میں زہر بن کر اترتا ہے۔ جس ہاتھ نے تعویذ باندھا تھا، ایک عورت اپنے شوہر سے حسد میں آ کر کسی دوسری عورت پر بندش کرواتی ہے تو یاد رکھیں وہ زنجیر جس سے وہ دوسری عورت کو باندھنا چاہتی ہے، وہی زنجیر اس کی بیٹی کے نصیب میں لپیٹ دی جاتی ہے۔ ایک شخص کاروباری حریف کے خلاف کالا علم کرواتا ہے، وہ بندش اس کے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ اس مہینے کی ہوا ایسی عجیب قدرت رکھتی ہے کہ نیتوں کو سونگھ لیتی ہے۔ جو نیت زہریلی ہو وہ اسے واپس اسی دل میں انڈیل دیتی ہے۔ سفر کے مہینے میں یہ 5 کام بھول کر بھی نہ کرنا، ورنہ ایسی مصیبت، ایسی دلدل، ایسے بھنور میں پھنسو گے کہ پھر خود کہو گے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ ان میں سب سے خطرناک عمل یہی ہے کہ کسی پر جادو، بندش یا حسد کی نیت سے کوئی عمل کیا جائے۔ اللہ کی قسم یہ عمل تمہاری راتوں سے سکون اور دنوں سے روشنی چھین لے گا۔ تم سمجھو کہ یہ صرف ایک وقتی عمل ہے، مگر یاد رکھو یہ وقتی عمل تمہارے مقدر میں دائمی اندھیرے لکھ دیتا ہے۔ وہ جو تم پر کچھ نہیں جانتے تھے، وہی لوگ جب تمہیں آہیں دیتے ہیں تو سفر کے مہینے میں فضائیں ان آہوں کو فوراً قبول کر لیتی ہیں، اور پھر ایک ایک پکار، ایک ایک بد دعا تمہارے گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگتی ہے۔ کبھی کسی ماں نے تعویذ کہتے ہوئے تعویذ لکھا یا میرے بیٹے کا دشمن ختم ہو جائے، مگر وہ بھول گئی کہ اس کا بیٹا اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہی تعویذ الٹ کر اس کے بیٹے کی بینائی چھین لے گئے۔ کبھی ایک عورت نے یہ کہا کہ اس کی شادی نہ ہو، میری بیٹی کا رشتہ طے ہو جائے، مگر اگلے ہی سال اس کی بیٹی نے موت کی آغوش میں آنکھیں کھولیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جہاں آسمان و زمین پر جھک کر دلوں کی نیتیں چیک کرتا ہے۔ اس مہینے میں جو زہر تم نکالتے ہو وہ ہوا میں تحلیل ہو کر تمہارے ہی رزق، سکون، اولاد اور عزت کو کھا جاتا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ باتیں فقط ڈر ہیں تو پھر انتظار کرو، کیونکہ سفر کا مہینہ کسی کے ساتھ ناانصافی برداشت نہیں کرتا۔ آج تم کسی کی خوشیوں پر بندش کرتے ہو، کل وہ بندش تمہارے بچوں کے نصیب پر اترے گی۔ آج تم کسی کی آنکھوں کا سکون چھینتے ہو، کل تمہاری آنکھوں سے نیند چھن جائے گی، اور پھر وہی جملہ بار بار تمہارے ذہن میں گونجے گا، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ چوتھا کام جو سفر کے مہینے میں نہیں کرنا، سفر کے مہینے میں یہ 5 کام بھول کر بھی نہ کرنا، ورنہ ایسی مصیبت، ایسی دلدل، ایسے بھنور میں پھنسو گے کہ پھر خود کہو گے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ محترم سامعین، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ فقط ایک عام سا مہینہ ہے تو آپ ایک غفلت میں ہیں جو انسان کی ہستی بستی زندگی سے اٹھا کر پریشانی، تنگ دستی اور روحانی اور جسمانی سوال کے گڑھے میں پھینک سکتی ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے نظام میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں آزمائش، بد دعائیں اور دلوں کی چوٹیں جلد اثر کرتی ہیں، خاص طور پر وہ اعمال جو انسان دوسروں کے خلاف چھپ کر کرتا ہے، یا وہ ظلم جو کسی مظلوم پر کیا جاتا ہے، ان کا نتیجہ عام دنوں سے بڑھ کر تیز ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم بار بار دہرا رہے ہیں کہ سفر کے مہینے میں یہ 5 کام بھول کر بھی نہیں کرنا، ورنہ ایسی مصیبت میں، ایسی دلدل میں، ایسے بھنور میں پھنسو گے کہ پھر خود کہو گے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ آج ہم جس بات پر روشنی ڈال رہے ہیں وہ ہے سفر کے مہینے میں اگر کسی مظلوم کا دل دکھ جائے اور وہ خاموشی سے صرف رب کی طرف دیکھے تو سمجھ لو تمہاری ہستی بستی دنیا اب الٹنے والی ہے، کیونکہ اس مہینے میں خاموشی، بد دعا بھی عرش تک جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش پر وہ سسکیاں، وہ دل کی کراہیں، وہ بے الفاظ صدائیں سنائی دیتی ہیں جو زبان پر نہیں آتی مگر دل سے اٹھتی ہیں۔ مظلوم جب کچھ بولتا نہیں مگر صرف آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کہہ کر دیتا ہے کہ اے رب تو دیکھ رہا ہے، تو سمجھ لینا زمین ہلنے لگی، اور وہ زمین سب سے پہلے اس کے قدموں تلے کھسکتی ہے جس نے اس دن کو رلایا۔ سفر کا مہینہ آزمائشوں کا مہینہ ہے، اور آزمائشوں میں کسی کا دل دکھانا، کسی کی خاموشی کو کمزوری سمجھ کر اس پر ظلم کرنا، یا کسی کے آنسوں کو حقیر جاننا، یہ سب ایسے اعمال ہیں جو اس مہینے میں الٹ کر واپس آتے ہیں۔ اگر کسی نے کسی مظلوم کے دل میں تیر مارا اور وہ مظلوم زبان سے کچھ نہ کہہ سکا، بس آنکھیں بند کر کے رب کو دیکھتا رہا، تو سمجھ لو
وہ بد دعا اب رب کے دربار تک پہنچ چکی ہے، اور رب جب مظلوم کے حق میں فیصلہ کرتا ہے تو ظالم کے گھر کی دیواریں بھی اسے چھپانے کی ہمت نہیں رکھتی۔ ایسے کئی واقعات لوگوں کی زندگیوں میں ہوتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں کسی کو ناحق نکالا گیا، کسی کو جھوٹے الزام میں پھنسایا گیا، کسی کا مال کھا لیا گیا، کسی کی عزت کو مذماح میں اچھالا گیا۔ پھر کچھ وقت بعد انہی لوگوں کی زندگیاں اجڑ گئیں۔ گھروں میں لڑائیاں، روزگار میں بندشیں، جسمانی بیماریاں، بچوں کی نافرمانیاں، عجیب و غریب خواب اور دل کا مسلسل بے چین رہنا، یہ سب اس بد دعا کے آثار ہوتے ہیں جو صرف سفر میں دی گئی تھی۔ بغیر بولے بس رب کو سونپ کر اس مہینے میں ہر لفظ ناپ تول کر بولنا چاہیے، کیونکہ زبان سے نکلنے والا ایک طنزیہ جملہ، ایک زہریلا طعنہ یا ایک غفلت میں دیا گیا تماچا کسی ایسے دل کو چیر سکتا ہے جس کا رب سے تعلق گہرا ہو۔ وہ تعلق جب رب کے دربار میں صدا بنتا ہے تو ظالم کا حساب جلد کھولا جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہ سمجھو کہ مظلوم کی خاموشی تمہاری فتح ہے، یہ خاموشی اس کے رب کے دربار میں طوفان بن جاتی ہے، اور سفر کے دنوں میں یہ طوفان دیر نہیں کرتا۔ تو یاد رکھو، سفر کے مہینے میں یہ 5 کام بھول کر بھی نہ کرنا، ورنہ ایسی مصیبت میں، ایسے دلدل میں، ایسے بھنور میں پھنس جاؤ گے کہ پھر خود کہو گے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کچھ کیسے اور کیوں ہو گیا۔ خاص طور پر کسی کا دل مت دکھانا، خاص طور پر کسی مظلوم کو خاموش نہ ہو جانے دینا، کیونکہ اس کی خاموشی میں آسمانی قہر چھپا ہوتا ہے، اور جب وہ قہر حرکت میں آتا ہے تو ظالم کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ہی کیے کے انجام کی چکی میں پس رہا ہے۔ بس جو سمجھدار ہے وہ اس مہینے کو نہ صرف گناہوں سے بچنے کا مہینہ سمجھے گا، بلکہ دوسروں کے دلوں کو جیتنے، ان سے معافی مانگنے، صلح صفائی کرنے اور ہر اس دل کو منانے کی کوشش کرے گا جس پر اس نے کبھی بوجھ ڈالا ہو، کیونکہ جس دن وہ دل اللہ کے سامنے کھل گیا اور تمہاری شکایت لے کر گیا، وہ دن تمہارے نصیب کے دروازے بند کرنے والا دن بن سکتا ہے۔ اس لیے ڈرو اس دن سے جب مظلوم کچھ کہے بغیر صرف رب کی طرف دیکھے، کیونکہ اس دن زمین کانپتی ہے اور آسمان ہلتا ہے، بد دعا بن کر وہ نظر تمہارے وجود کو بے چین کر دیتی ہے۔ چاہو تو سنبھل جاؤ، چاہو تو ٹھوکر کھا کر سیکھ جاؤ۔ یاد رکھو، سفر کا مہینہ روٹھے رب کو منانے کا مہینہ ہے، نہ کہ کسی بندے کا دل توڑنے کا۔ 5واں کام جو سفر کے مہینے میں نہیں کرنا، سفر کے مہینے میں یہ 5 کام بھول کر بھی نہ کرنا، ورنہ ایسی مصیبت میں، ایسے دلدل میں، ایسے بھنور میں پھنسو گے کہ پھر کہو گے کہ کیا ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ محترم سامعین، ایک لمحے کے لیے تصور کریں، رات کا وقت ہو، سارا گھر خاموش ہو، بچے سو رہی ہوں، شوہر اپنی تھکن کے لیے سو چکا ہو، اور ایک عورت بستر پر اپنی آنکھیں کھولے صرف اس کی طرف بوجھ سے دیکھ رہی ہو، نہ کوئی الفاظ، نہ کوئی شور، نہ کوئی اور چیز، صرف ایک خاموشی، لیکن اس نظر کے پیچھے حسد، غصہ، شکایت اور ایک نہ ختم ہونے والی نفرت چھپی ہوئی ہو۔ یہ سب اگر سفر کے مہینے میں ہو تو جان لو کہ تم نے اپنے ہی ہاتھوں میں اپنی تقدیر کا دروازہ مصیبت کی طرف کھول دیا ہے۔ یہ کوئی عام وقت نہیں، یہ سفر کا مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان کی نیت، اس کا دل، اس کی آنکھوں سے اٹھنے والی چنگاریاں آسمان کی طرف بھی نظر آتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو، بندش، حسد صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان کسی عامل کے پاس جائے یا کوئی عمل پڑھے، لیکن وہ عورت جو رات کو اپنے شوہر کی طرف بغض سے دیکھتی ہے، اس کا دل ایک مستقل حسد کا مرکز بن جاتا ہے، اور جب یہ عمل سفر کے مہینے میں ہو تو پھر اس کی خاموشی، اس کی بدگمانی، اس کا بغض، یہ سب اس کے گھر کی فضا میں زہر بن کر گھلنے لگتا ہے۔ سفر کا مہینہ ایک ایسا آئینہ ہے جو تمہاری نیتوں کو تمہارے سامنے پلٹا دیتا ہے۔ اس مہینے میں صرف وہی محفوظ رہتے ہیں جو دل کو صاف رکھتے ہیں، نیت کو پاک رکھتے ہیں، اپنے رشتوں میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی عورت اس وقت بھی اپنے شوہر کو معاف نہ کرے، دل میں بغض رکھے یا رب کی رضا سے زیادہ اپنی ناراضگیوں کو عام سمجھے، تو جان لو آزمائش کی گھنٹیاں بج چکی ہیں۔ یہ آزمائش صرف اس کے شوہر پر نہیں بلکہ اس کے بچوں پر، اس کے گھر پر، حتیٰ کہ اس کی عزت، صحت پر بھی اثر انداز ہونے لگتی ہیں۔ کتنی عورتیں ہیں جو شکایت کرتی ہیں کہ میرے گھر میں عجیب بے برکتی ہے، بچے بات نہیں سنتے، شوہر کا مزاج بگڑ گیا ہے، اور رزق آتا ہے مگر جیسے غائب ہو جاتا ہے۔ کیا کبھی ان عورتوں نے سوچا کہ کہیں یہ سب ان کے دل کے اس بغض کی سزا تو نہیں؟
کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی راتوں کی وہ خاموش نفرت، وہ حسد جو انہوں نے سینے میں پال رکھا ہے، اب ان کی ہستی بستی دنیا کو کھا رہا ہے۔ خاص طور پر سفر کے مہینے میں ہر دل کی اور ہر دل کی آگ آسمان پر لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ سفر کے مہینے میں یہ 5 کام بھول کر بھی نہ کرنا، ورنہ ایسی مصیبت میں، ایسے دلدل میں، ایسے بھنور میں پھنسو گے کہ پھر خود کہو گے مجھے سمجھ نہیں آئی یہ سب کچھ کیسے اور کیوں ہو گیا۔ ان 5 میں سے سب سے خطرناک عمل وہ عورت کرتی ہے جو رات کو حسد نفرت بیزاری کے ساتھ اپنے شوہر کو دیکھتی ہے، لیکن رب کے سامنے گڑ گڑا کر معافی نہیں مانگتی، اپنے دل کو صاف نہیں کرتی۔ وہ عورت سمجھتی ہے کہ اس کا دل بس اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ اس کے دل سے نکلنے والی منفی توانائی اس کے بچوں کی قسمت میں اندھیرے لکھ دیتی ہے۔ آج اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے تو آج ہی اپنے دل کو صاف کر لیں، بغض نہ رکھیں، کسی کے لیے اپنے دل میں بغض نہ رکھیں، اپنے دل کو صاف کر لیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام لوگوں کو جادو جیسی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔